staying with us. We are back from the break. हमारे साथ हैं डॉक्टर शगुफ्ता और थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ हैं. बहुत से सवालात होते हैं, बहुत सी ऐसी रेगुलर चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं लेकिन हम वो गलत कर रहे होते हैं. सही. जैसे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि दूध जो है वो पीना चाहिए, लेकिन वो पीना कैसे चाहिए ये किसी को नहीं पता. जैसा मैं भी जब आपके पास आया था, मैंने आपने कहा आप दूध में क्या डालते हैं? मैं कहा जी कुछ नहीं, वो तो डाइट की वजह से मैं बिल्कुल चीनी वीनी कुछ नहीं डालता. आपने कहा ये दूध तो बगैर चीनी के पीना ही नहीं चाहिए, शक्कर या कोई. डॉक्टर साहब क्या ऐसी चीज़ है जिससे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए बच्चों को जो है सही वो किस तरह दूध पिलाना चाहिए? पहली बात ये है कि सोर्स ऑफ दूध जो है वो बच्चे के लिए तो इम्पॉर्टेंट है. अगर तो उसको 6 months to 1 year तक माँ फीड नहीं कर सकती है तो सबसे पहला और सेफ दूध जिससे मैक्सिमम विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है वो गोट मिल्क है, बकरी का दूध है. बकरी का दूध, यानी 1 माह तक के बच्चे को अब वो रिकमेंडेड है, वो सेफ़ है. ठीक है. उसके बाद अगर वो अवेलेबल नहीं है और बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, साल मतलब क्रॉस कर गया है, तो उसके लिए गाय का दूध सेफ़ है. उसके बाद फिर बफलो या भैंस का दूध आता है जो कि बिल्कुल सेफ़ है. बच्चों को दूध ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कुछ मीठा मिला के दें. तकरीबन 4 से 5 साल तक उनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है कि दूध ही उनकी मेन खुराक होती है. लेकिन 5 साल के बाद जब इंसान की आंतों में तब्दीलियाँ शुरू होती हैं तो दूध फीका नहीं हज़म होता है. ठीक है. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं कोई किताब नहीं कोट कर रही. हज़ारों मरीज़ों को देखने के बाद मैंने देखा कि कैल्शियम के हम टेस्ट करवाते हैं या बोन डेंसिटी करवाते हैं. मैंने औरतों को लिटर दूध पीते देखा लेकिन उनकी बोन डेंसिटी या उनके कैल्शियम लेवल में फ़र्क नहीं पड़ रहा था. तब फिर जब ज़रा गौर किया तो पता चला कि अगर दूध की पीएच ना चेंज की जाए, यानी उसकी तासीर ना बदली जाए या उसकी केमिस्ट्री ना बदली जाए, तो दूध जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, बल्कि दूध बजाते खुद जोड़ों के और पट्ठों के अमराज बनाना शुरू हो जाता है. दूध इवन कैंसर का बायस है. अगर आप उस दूध को अपने जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देते तो जब आप उसमें शक्कर डालते हैं, चीनी तो नहीं, जब आप उसमें शक्कर डालते हैं तो दूध की पीएच चेंज हो जाती है और उसका जो कैल्शियम है वो खून का हिस्सा जब बनता है, जब उसकी पीएच चेंज होती है. तो दूध शक्कर के साथ लेना चाहिए. ठंडा दूध जो है वो इतना बॉडी फ्रेंडली नहीं है, लेकिन अगर बहुत ड्राई गर्मी है जिस तरह मई जून का महीना है तो लस्सी या मिल्क शेक्स या स्मूदीज़ वगैरह तो ठीक है. लेकिन जब मौसम बरसात का है या सर्दी का मौसम है तो हरगिज़ भी ठंडा नहीं लेना चाहिए शदीद, बल्कि वो नुकसान देता है. अच्छा. तीसरी बात ये है कि दूध का टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है. मैंने अक्सर देखा है और बड़ी अजीब व गरीब बीमारियां देखी हैं उन लोगों में जो नाश्तों के साथ एज अ ड्रिंक दूध लेते हैं. यानी दूध शुड नेवर बी अ कॉम्पोनेंट ऑफ योर मील. वो इतना कॉम्प्लेक्स ड्रिंक है, उसमें इतना कुछ है. हम समझते हैं कैल्शियम है सिर्फ, मैंने गिनी है उसकी चीज़ें, तकरीबन 46 चीज़ें हैं. 230 किस्म के तो बैक्टीरियाज हैं उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने रखे हैं, जिसमें से 3 बीमारियां पैदा करते हैं, बाकी 227 जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं. आप अगर उसको गलत लेंगे तो वही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाके बीमारियां बनाते हैं, जोड़ों के अमराज बनाते हैं, डिप्रेशन करते हैं, मोटापा करते हैं और इवन कैंसर्स करते हैं. ठीक है. तो दूध को या तो घंटा पहले लेना चाहिए खानों से, या खानों के कम से कम 3 घंटे बाद, यानी पिछला मील जो है वो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, फिर दूध लेना चाहिए. दूध तो दरअसल कोई ये जो शेल्फ लाइफ होती है कोई दूध की? जी, दूध जो नेचुरल है, कच्चा है, मैं कच्चे की भी बात कर रही हूँ, जो होलसम दूध है, उसको मैंने आजकल इत्तेफाक से मुझे भी कच्चा दूध मिल रहा है तो मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ. मैंने उसको 24 घंटे तक तो उसमें कोई तब्दीली नहीं देखी है. अच्छा. फ्रिज में अगर रखा हुआ है. अब 24 के बाद का भी मैंने खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन उसकी कम से कम 24 घंटे लाइफ है अगर आप उसको फ्रिज में रख रहे हैं, फ्रीज नहीं कर रहे. अच्छा. और अभी आपने उसको उबाला नहीं है, यानी उसके अंदर जो ये 230 किस्म के बैक्टीरियाज हैं वो अपने अंदर फ़ज़ा का बैक्टीरिया पनपने नहीं देते, तो दूध फटता ही नहीं है. बड़ी अच्छी आपने डिटेल में बता दी, क्योंकि हम हमेशा उसी में लग रहे थे. अच्छा, एक चीज़ मैं साथ ही आपको बता दूं, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास दूध गवाले से आ रहा है, डब्बा तो खैर मैं कहती नहीं कभी भी क्योंकि वो दूध नहीं है ना, तो जो अगर फ़र्ज़ कीजिए गवाले से दूध आ रहा है तो लोगों को बड़ा खौफ है कि जी डॉक्टर साहब कैसे जरासीम है फलां. अच्छा, आजकल एक और मसला है कि इंजेक्शंस लगाए जाते हैं भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, प्रॉबली दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना. तो उसका तरीका ये है कि दूध को उबालें, लेकिन दूध को बहुत ज़्यादा मत उबालें. एक उबाला देने से जो गैर ज़रूरी बैक्टीरिया है और जो ऑक्सीटोसिन होता है, जो इंजेक्शन लगता है, वो ज़ाइल हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. एक उबाला दे के उसकी जो मलाई ऊपर आती है उसको वापस दूध में मिक्स कर दें, तब वो दूध बेहतर होगा या कंप्लीट होगा.
اگر ابالا دے کے آپ نے اس کی ملائی بھی نکال دی تو دودھ شاید 40% دودھ رہ جاتا ہے، باقی سارا نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کی ملائی میں وٹامن ڈی آ جاتی ہے ساری. آپ اگر غور کریں تو گلوبلی وٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہو گئی ہے. یہ سورج کی کمی نہیں ہے یا ہمارا ایکسپوجر ٹو سن کی مسئلہ نہیں ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دھوپ میں نہیں نکلتے ہیں، وٹامن ڈی نہیں اتنی ملتی. ایسی بات نہیں ہے. میں نے تو محنت کش لوگوں کے اندر بھی وٹامن ڈی کی کمی دیکھی ہے جو بیچارے سارا دن دھوپ میں ہوتے ہیں. ہماری خوراک کے اندر وہ ایلیمنٹس نہیں ہیں جس سے وہ وٹامن ڈی جسم کا حصہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے بہت سی فیمیل جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ میں سمجھتی ہیں کہ ملائی سے بہت موٹی ہو جائیں گی وہ. تو ملائی بڑا ایسے چھپ کے کھانا یا بہت کم کھانا جو ہے ان کا کانسیپٹ ہو جاتا ہے. وہ دودھ ملائی دیکھ کے ویسے ہی ان کو لگتا ہے موٹاپا ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ساری وائٹامن ڈی ہوتی واپس ڈال دیں دودھ کے اندر. اور ملائی کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر کھانا میری بھی کچھ پیشنٹس ہیں جو کہتے ہیں جی ملائی کھانی ہے. ملائی میں اگر آپ شہد ملا دیں گے تو وہ اینٹی فیٹ ہو جاتی ہے. اچھا. ملائی میں اگر آپ شکر ملا کے کھا لیں گے تو ملائی کی فیٹ آپ کی باڈی پہ ڈپازٹ نہیں ہوگی، بیکاز شہد اینڈ شکر بوتھ آر اینٹی فیٹ. وہ اس کو فیٹ کو کھا جاتے ہیں خود ہی. بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات ہوئی تھی کہ بچوں کو جو ایوری ڈے روٹین میں جو بچے جو جنک فوڈ کی عادت پڑ چکی ہے، شاید پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا زیادہ ایمفسائز نہیں کرتے، وہ ایک ایزی وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں جی کھا لو، وہاں سے یہ کھا لو. ان کو یہ جو جنک فوڈ ٹرینڈ ان کے اندر شروع ہو گیا ہے، میں تو فاسٹ فوڈ کو بھی جنک فوڈ ہی کہتا ہوں. صحیح. تو اس کو کس طرح آپ گھر کے کھانے کو تو بچوں کے منہ بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں پلیز ہم نے باہر سے کھانا ہے. تو کس طرح اس کو آہستہ آہستہ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے فار ویریس ٹائپس آف فوڈز ود ان ایج آف 1 ایئر. 6 مہینے سے آپ بچے کو کھلانا شروع کرتے ہیں نا سالڈ. تو اب بچے کو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس چیز کی عادت ڈالیں. میں نے بچوں کی فیڈرز میں پیپسی دیکھی ہے یا کوک دیکھی ہے یا فزی ڈرنکس دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، پہلا تو قصور اگر ماں نے اس کے ٹیسٹ بڈز کو عادت ڈال دی ہے جنک فوڈ کی تو بہت مشکل سے ہٹانا پڑتا ہے. مجھے بعض دفعہ سال لگ جاتا ہے ان بچوں کو ہٹاتے ہوئے، کیونکہ ان کے ٹیسٹ بڈز کو شفٹ کرنا پڑتا ہے نیچر کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، اب میرا یہ خیال ہے کہ جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو جنک فوڈ کے اوپر. یہ ایزی فوڈ ہے نا، اس لیے چلے جاتے ہیں. بہت ساری بے شمار ایسے سنیکس ہیں جو گھر میں بنائے جا سکتے ہیں. جیسے میں جو سجیسٹ کرتی ہوں کچھ چیزیں کہ آپ جیسے انرجی بارز ہوتی ہیں، بچوں کو کرنچی چیزیں پسند ہوتی ہیں جو چیو کر سکیں، یا نگٹس ہوتے ہیں. بہت سی مائیں اب دیسی چکن کے نگٹس گھر پہ بنانے لگ گئی ہیں، وہ بنائے جا سکتے ہیں. آپ ان کو کبابز کی عادت ڈالیں، یعنی میٹ مانگتا ہے نا بچہ، اب ان کو تھوڑی شکل اس کی خوبصورت بنا دیں، اس کو سٹار بنا دیں، اس کو یعنی بیوٹیفائی کر دیں تھوڑا سا، تو وہ بچہ جو ہے وہ ان فوڈز پہ آ سکتا ہے. جنک فوڈ میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. جنک فوڈ کی کیونکہ ماں باپ کا قصور ہے، کیونکہ وہ اتنی گندی فوڈ ہے کہ بچہ جو کہ نیچر کے قریب ہے وہ کبھی جنک فوڈ کو کریو کر ہی نہیں سکتا. ہاں 2 سال کے بعد یا تقریباً 2+ پہ وہ ایڈکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جنک فوڈ کا. اور اس کی وجہ شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتائی تھی کہ جنک فوڈ جو ہے ہماری آنتوں میں جا کے الکحل پروڈیوس کرتی ہے، اور الکحل پروڈیوس کرتی ہے تو برین ایڈکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو. تو یعنی 2 سے اوپر کے بچے کو ان فوڈز کی ایڈکشن پھر شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے الکحل کی ایڈکشن کی ہوگی ویسے ہی ایگزیکٹلی جیسے الکحل کی ایڈکشن ہے ویسے جنک فوڈ کی ایڈکشن ہوگی. اب اس کو اچھا، اگر وہ بچہ، اب ہوتا یہ ہے کہ چلیں جنک فوڈ تو ہے روٹین میں، لیکن اگر وہ بچہ اچھا اور نیچرل ناشتہ کرے گا نا تو وہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. اب بھی میں کچھ ایسے بچے دیکھتی ہوں جن کی ماؤں نے ان کو عادت نہیں ڈالی. جنک فوڈ از ایلین ٹو دیم. میں نے اس بچے سے ڈائریکٹ پوچھا کہ برگر کھانا ہے، اس نے تو میری طرف دیکھا کہ اس کو سمجھ نہیں آیا میں کیا پوچھ رہی ہوں. وہ ذہن بنا کے آیا تھا کہ سیب بادام، میں یہ سے باتیں کروں گا. اور اس جو کچھ چند بچے جن کو معلوم ہی نہیں تھا، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا جنک فوڈ، ان کے ماں باپ ان کو کبھی لے کے ہی نہیں گئے، انہوں نے کبھی اس قسم کی چیزیں کھائی نہیں تھیں. تو بڑے کم ویسے یہاں پر میں نے دیکھے ہیں لوگ. لیکن جنک فوڈ کی جگہ اب میں اسکول سنیکس کا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ تر مائیں جنک فوڈ دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ساتھ کیا دینا ہے. بالکل. دیکھیں اس میں آسان جو میں پہلی چیز لوگوں کو بتاتی ہوں، جو آپ نے ناشتہ کھلایا وہ دیں. پہلے ناشتہ ہیلدی ہوگا تو دوسرا فوڈ یا اسنیک بھی ریپیٹ ہو جائے. جیسے فرینچ ٹوسٹ بہت صحت مند ہے، فرائز بڑے صحت مند ہیں بچوں کو دینا.
آپ نوڈلز بنا کے دے دیں, صرف اس کے مسالے نہ ڈالیں جو سیشیز میں ہوتے ہیں, آپ نوڈلز کو تھوڑا سا مسالہ خود بنا کے دے دیں. پھر آپ بچوں کو فروٹس دے سکتے ہیں, آپ انہیں شیکس بنا کے دے سکتے ہیں, آپ انہیں آلو کی مختلف چیزیں, جیسے آلو کے کوئی بوائلڈ آلو جو ہے اس کو ہلکا سا فرائی کر کے دے سکتے ہیں. پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہماری جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جیسے پنجیریاں اور پنیاں, یہ کیوں نہیں ہمارے گھروں میں چلتی ہیں, جبکہ بچے کو ضرورت ہے. یہ ختم ہو گئی ہیں, اور میں یہ چیزیں نسخوں میں لکھتی ہوں اپنے کہ بھئی پنجیری اور پنی جو ہے, ہم جو پاکستانیز ہیں نا, ہم مینٹلی بڑے ہائپر لوگ ہیں اور بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے دماغ کے اندر. اگر دماغ جو ہے وہ پازیٹیو ٹریک کے اوپر ہو تو پازیٹیو ٹریک اس کو آپ جب ہی رکھیں گے نا جب آپ اس کو فیول صحیح دیں گے. آپ اس کو وہ فیول دے رہے ہیں جس میں برین سیل نے ڈسٹرکٹیولی کام کرنا ہے, تو وہی بندہ اتنا ہی ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا. یہ جو پنجیریاں, یہ پنیاں ٹھنڈا رکھتی ہیں, ٹھنڈا رکھتی ہیں, آئلنگ کرتی ہیں, ان میں وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو آپ کے برین کا فیول ہے, اس کا وہ لبریکنٹ ہے, اس کا وہ آئل ہے. تو بچوں کو اگر وہ پنیوں کے چھوٹے چھوٹے وہ لڈو سے بنا دیے جائیں, دال کے لڈو بنا دیے جائیں, تو بچہ بڑا انجوائے کرتا ہے. اور ہیں کچھ بچے جن کو ہم نے شروع کرایا اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ ہمارے یہاں بالکل یہ بچہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کس پہ ہم لے کے جائیں گے, کس ڈائٹ پہ لے کے جائیں گے. اور ویسے بھی اتنے بڑے اسکولز ہیں, ان کی اپنی کوئی ٹک شاپس نہیں. میں تو ایجسن میں تھا تو وہاں پہ ان کا ایک اپنا وہ پکاتے تھے شامی کباب اور بن, تاکہ وہ پوری ہاٹ ڈاگ اسے کہتے تھے کہ جی آپ کو ملتا ہے یہ, مطلب ہیلدی ہے. اور جنک فوڈ اتنا نہیں تھا اس وقت. فریش فروٹس کے جوسز تھے, وہ ہمارے سامنے وہ مشین ہوتی تھی ایسے, وہ اس میں مالٹا رکھتا تھا, یو نو ایوری تھنگ واز ویری فریش اینڈ نائس. آج کل وہ ڈبے, ہر چیز ڈبے میں. ویسے یہ بھی کانسیپٹ لوگوں کا ہے کہ جی 100% لکھا ہوا ہے اس پہ جوس. نہیں نہیں, یہ تو میں تھوڑا سا آئی تھنک لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا بے شک 100% لکھا ہوا بھی ہو اور بے شک وہ 100% ہو بھی, پھر بھی جو ایشورنس آپ اپنے کام سے, بچے کی میں بات کر رہی ہوں, بڑوں کے لیے تو چلیں پھر فلیکسیبلٹی ہے. بچے کا بڑا نازک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اور آپ نہیں افورڈ کر سکتے اس کو, کچھ تو پرزرویٹو ہوگا نا اس کے اندر. آپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اس بچے کو جس کی نرشمنٹ ہو رہی ہے کہ اس کی جڑوں میں کوئی کیمیکل چلا جائے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی ایسی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز آپ بتا سکتی ہیں جو لوگوں, جو مرد اور خواتین جو ہیں وہ دونوں ایک لائف سٹائل کے طور پہ اڈاپٹ کر سکیں؟ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں دیکھیں, چھوٹی سی بات تو واک ہے. مطلب مشکل, یہ کوئی مشکل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جم جائیں. جو گھروں کے اندر کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو میں نے 3 ڈھونڈی ہوئی ہیں اور بڑی اس سے کیلری کا کوئی, میں تو نہیں مانتی کانسیپٹ, لیکن بہرحال انرجی برن ہوتی ہے اس میں. ایک تو واک ہے, آپ گھر میں ہی کر لیں. آپ گھر میں کوئی گلی ہے, لان ہے, ٹیرس ہے, کچھ بھی ہے, اسی کے چکر لگا لیں, کوئی 25 چکر حساب رکھ لیں اپنا. دوسری بات یہ کہ زیادہ تر گھروں میں سیڑھیاں ہوتی ہیں. سیڑھی چڑھنا جو ہے وہ پراببلی اٹس اے ویری اسٹرینوس ایکسرسائز. ذرا کوئی, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 10 دفعہ بھاگ کے سیڑھی چڑھیں اور واپس آئیں, آپ دیکھیں آپ کے ہارٹ بیٹ کا کیا. اٹ از اے کارڈیو ایکسرسائز جو سیڑھی چڑھنا ہے. اپنے بچوں کو بھی انکریج کیا کریں, انہیں سپورٹی ایکٹیویٹی کے طور پہ بنا دیں گے. چلو 10 دفعہ اوپر جاؤ, 10 دفعہ بھاگ کے, کون پہلے آتا ہے دیکھ کے, مطلب کہ ذرا سیفٹی سیکیور کر کے ان کو. یہ ایکسرسائز ہے. پھر سٹ اپس جو ہیں, آپ گھر میں سٹ اپس کر سکتے ہیں. یہ جو جسے آپ بیٹھ کے بھی کہتے ہیں, جو بیٹھ کے ہیں, یہ سٹ اپس ہیں. یہ 3 ایکسرسائزز تو ایسی ہیں جو آپ بالکل اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں خواتین کی جو مینٹل فٹیگ ہے, جی, اس کو وہ فزیکل فٹیگ سمجھتے ہیں. مطلب وہ سارا دن کے جب یہ پکانا ہے, وہ صفائی کرنی ہے, یہ کرا کے جب وہ بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں اب تو میں واک نہیں کر سکتی, میں اتنی تھک گئی ہوں. سو آئی تھنک مینٹل فٹیگ کو یہ فزیکل فٹیگ کا تھوڑا نام دینا شروع کر دیتے ہیں. صحیح نہیں, ویسے مینٹل فٹیگ جو ہے وہ ڈسپرس ہوتی ہے باڈی کے اوپر ہی, کیونکہ وجہ ہے نا اس کی. اگر آپ کا برین ساری شوگر آپ کی کھا گیا ہے, آپ نے اتنا سوچا ہے, بیکاز 20% ساری باڈی کی شوگر تو وہ کھا رہا ہے, اگر وہ کھا گیا ہے تو واقعی بیٹھے بیٹھے آپ تھک بھی جاتے ہیں. لیکن میں, اگر آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی انڈیو اسٹریس میں جاتی ہیں. وہ ذرا سا ان کی بائی, چونکہ وہ بنی ہوئی ایسی ہیں, ان کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ وہ لے لیتی ہیں, انڈیو اسٹریس بھی لے لیتی ہیں نا, بڑا کرتی ہیں وہ اسٹریس کو. اور یہ جو بچے جو ہیں, ان کو آج کل رجحان ہو گیا ہے کہ جی ساری گیمز جو ہیں وہ وہیں بیٹھ کے وہیں کھاتے ہیں, وہیں ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں, اینکیں لگ گئی ہیں. عجیب سا ان کا ہو گیا. ہمارے زمانے میں سائیکلیں ہوتی تھیں, باہر نکلنا ہے, وہ گیمز ہوتی تھیں جو کھیلتے تھے آپس میں, بھاگنا دوڑنا, برف پانی یا چھپن چھپائی, وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ تر میرے خیال میں بوجھ اتارتے ہیں اپنا کہ جی یہ ہمارا بچہ پیچھے نہ رہ جائے, کوئی گیمز ایسی ہیں آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں, پکنکس ختم ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. سو یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں اس کی وجہ جو ہے نا بیسک وہ پیرنٹس کو پھر سمجھتی ہوں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے
کہ ایکچولی ہم پیرنٹس کمپٹیٹیو موڈ میں ہیں. ہم جب کسی بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ دیکھتے ہیں یا کوئی بڑی ہائی ٹیک گیجٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں کمپلیکس ہوتا ہے, اچھا اس کے بچے کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. ہمارے بچے کو بھی اس کی پتہ بھی نہیں ہے. میں نے یہ جو سائیکو انالیسس کی ہے نا, مجھے یہ سمجھ, اب میں نے یہ سنا ہے, یہ میں نے بلکہ کسی کے منہ سے سنا بھی ہے کہ جو میں نے خواب نہیں پورے کیے وہ میں اپنے بچے کے لیے پورے کروں گا. تو بیسیکلی پیرنٹس جو ہے نا وہ شاید اپنی فلفلمنٹ کر رہے ہیں ایسے گیجٹس دیکھ کے. میں نے مطلب میری فیملی میں بچی ہے, وہ ہارڈلی میرے خیال ہے 3 سال کی ہے, اور وہ آئی پیڈ اور اس کو ایسے وہ کرتی ہے, اور اگر وہ تھوڑا آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے وہ ایسے ٹھیک کرتی ہے جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہے, ہمیں بھی نہیں پتہ ہے. تو بیسیکلی تو یہ ماں باپ کا پھر اس میں قصور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اتنے خوفناک گیجٹس دیے ہیں. یہ جو گیجٹس ہیں یہ ایک ریڈیشن ایمٹ کرتے ہیں اور اس کو الیکٹرو میگنیٹک اسموگ کہا جاتا ہے. اور الیکٹرو میگنیٹک اسموگ جو ہے وہ ہماری جڑوں کو جا کے خراب کرتا ہے. یعنی جو ہماری جو اسپرٹ ہے نا, جو روح ہے, وہ انرجی ہے, اور ہمارا ڈرائیور باڈی کا ہے ہی روح. آپ جب روح کی, اب روح از وائبریشن, روح از انرجی نا, الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن روح کے لیول پہ ڈس انٹیگریشن کرتی ہے جا کے. مائنڈ از آلسو انرجی نا. تو جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے وہ اتنا ڈیپر لیول پہ چلی جاتی ہے جہاں, اچھا سب سے قریب جو روح اور ذہن کے بعد جو چیز ہماری انسان کی جڑتی ہے وہ ہمارا ڈی این اے ہے, اور ڈی این اے کے بعد جینز آ جاتی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں وہ جین, ڈی این اے, سول اور مائنڈ کے لیول پہ جا کے کام کر رہی ہے. آپ مطلب کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے سیف ہے؟ کہاں یہ اب میں جیسے آپ کو ساتھ ہی مائکرو ویو کا بھی بتا دیتی ہوں, وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. بہت ضروری ہے, سننا چاہیے. ہاں, بلکہ مجھے یاد آیا کہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں مائکرو ویو کے پاس, ایگزیکٹلی ہم پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. مائیں بلکہ فیڈرز مائکرو ویو میں رکھتی ہیں. مائیں دودھ گرم کر رہی ہیں مائکرو ویو کے اندر, تو وہ دودھ جو ہے وہ اپنی لائف لوز کر جاتا ہے. وہ پرابیبلی ہاف ڈیڈ تو ہو ہی چکا ہوتا ہے اس کے اندر. تو مائکرو ویو میں بچوں کو خاص طور پہ ان کے پانی, ان کے دودھ, ان کی باٹلز وغیرہ کو اس میں نہ اسٹرلائز کرنے کی کوشش کریں. مائکرو ویو جب چلتا ہے, یہ بھی شاید اس کی آپ کو ہسٹری پتہ ہو, یہ بائی چانس ڈسکور ہوا تھا کہیں پر نا. جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو جو کتابیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 2 فٹ تک اس کے قریب مت جائیں. یعنی جب وہ چلتا ہے تو 2 فٹ تک اس کے ارد گرد ریڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کے ہارٹ کو ڈائریکٹلی, ہارٹ بھی انرجی بیسڈ ہے, وہ آپ کے ہارٹ اور آپ کے سارے انرجی سسٹم جو ہے ہمارا بہت ایک, یہ جو آپ وائی فائی اور جتنی آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو ہمارے گیجٹس ہیں, اس سے زیادہ اسٹرانگ ایک اندر سسٹم لگا ہوا ہے جو سارا انرجی بیسڈ ہے, سارا انرجی بیسڈ ہے. تو مائکرو ویو کی ریڈیشن ہماری باڈی کو افیکٹ کرتی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں اکثر رجحان ہوتا ہے کہ وہ ہم گھومتی پلیٹ دیکھتے رہتے ہیں اندر کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا, وہ سارا جو ہے وہ برا ہے آپ کے لیے. آپ اس سے کم 2 فیٹ کا جو ہے اس سے ڈسٹینس رکھیں. مائیں جو ہیں وہ شارٹ کٹس جو ہیں بچوں کے لیے خاص طور پہ وہ نہ ڈھونڈیں, بیکاز دودھ گرم کرنے کا ایک پروسیس ہے, اس کو ابالنے کا ایک پروسیس ہے, اس میں ایک نیچرل انگریڈینٹس ہیں جو آن ہوں گے. نیچر کے ساتھ جب آپ پلے اراؤنڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو کافی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. اچھا, ایک بس آخری سوال میں ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سمجھ لیں کہ ایک بچہ ہے جس کو اسٹارٹ میں ہم نہیں ٹھیک کر سکے, یا اس نے اپنی ایک لائف جو ہے اس نے اسٹارٹ کر لی, اب وہ ٹین ایجر ہے, تو کیا ٹین ایج میں آ کے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, اس کی ڈائٹ یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے کچھ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے, کچھ ہیلتھ کی طرف وہ چلا جائے, بیکاز اس کا جنک فوڈ پکا ہو چکا ہے, اس کی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. کیا ایسی کوئی چیز ہے, کوئی فوڈز ہیں جس میں ہم ٹین ایجرز ہمارے بہت پرابلم ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں ان کو ایکنی کی پرابلم ہے, کئیوں کے بال گر رہے ہیں, کئیوں کے مطلب میل کا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں پھر بھی ذرا ہیفٹی بون اسٹرکچر ایسا ہوتا تھا کہ آپ یو کین اب بالکل. سب سے جو مشکل گروپ ہے نا اس میں یہ ٹینز کا ہی ہے, بیکاز ٹینز میں چونکہ جنک فوڈ جا چکا ہے تو جنک فوڈ کی وجہ سے ان کی مینٹل کمپوزیشن ایسے چینج ہو گئی ہے کہ ان میں ضد ہے, اور وہ بہت ایگوئسٹک ہو چکے ہیں. اگر ماں باپ نے کچھ کہنا ہے تو وہ کہیں گے جی آپ کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہیں, میرا دوست تو ایسے, جو میں فیس کر رہی, بیکاز میں نے ٹینز کا کوئی 4 مہینے ایک پروگرام کرایا تھا بہت بڑے گروپ کو سامنے لے کے نا. تو ٹینز کو چونکہ میں کالجز میں بھی جا کے بتاتی ہوں, میں ان سے چند سوال کرتی ہوں, یہاں بھی میں ان سے چند سوال کروں گی. اگر ان کے جواب ان کے پاس ہاں میں ہیں تو ان کو سیریسلی اپنی صحت پہ سوچنا ہے. دیکھیں یہ جو ٹینز ہیں ان کے اندر ہارمونل ایشوز ہیں, اور یہ جانتے ہیں, لڑکیاں بھی جانتی ہیں اور لڑکے بھی جانتے ہیں وہ کیا ہے. ہارمونل ایشوز ہیں یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں جانتے ہیں, دونوں کے اندر ہیں, یہ دونوں جانتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں, انہیں پتہ ہے, انہیں اویئرنیس ہے 14-15 سال کی عمر میں بھی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اگر یہ بچے راتوں کو 12 بجے کے بعد سونے والے بچے ہیں تو ان کا خون میں گڑبڑ ہو چکی ہے, اور جنک فوڈ نے اچھا خاصا اندر گھر بنا لیا ہے.
12 بجے کے بعد اگر آپ جاگتے رہیں ٹین ایجرز کے لیے اسپیشلی یہ ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ, یو مسٹ سی اینڈ چیک اٹ. تیسری بات جو بچوں ان ٹینز سے میں پوچھنا چاہوں گی, ان ٹینز کو اگر اپنے ماں باپ پہ سے اعتماد ختم ہو گیا ہے, انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ ہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ میں ایکسپیرینس پہ بول رہی ہوں, یہ کتابوں پہ نہیں ہے. میں نے اس گروپ سے جب پوچھا تھا تو دے ور ناٹ ہیپی ود دیئر پیرنٹس نا. اگر ان بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, تو گڑبڑ ان کے اندر ہے. ان کی خوراک, میں اگین آئی یوز دا سیم ٹرم کہ میں ان گندی خوراکوں کو حرام خوراک اس لیے کہتی ہوں کہ ان خوراکوں نے ہماری ساری شخصیت چینج کر کے رکھ دی ہے. یہ بچے اپنے ماں باپ میرے سامنے بیٹھ کے, مطلب بیٹی اور ماں کی لڑائی ہو جاتی ہے کہ آئی فیل امبیرنس, میں اپنی نظریں جھکا لیتی ہوں کہ اس ماں کا اس وقت کیا حال ہو رہا ہوگا. تو اگر بچوں کو اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ بالکل انہیلدی لائف سٹائل کی طرف ہیں, اور دور نہیں 20 سے 30 کے درمیان ہارٹ اٹیک, یہ ایون کینسرز. میں نے ایک لیور کی بچی دیکھی تھی 23 سال کی عمر میں, لیور سروسز میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ 23 سال میں ہوتا ہے, جو 60 سال میں ہوا کرتا تھا. چوتھی بات, اگر ان بچوں کو اپنے سیل فونز کو, اپنے لیپ ٹاپس کو, اپنے آئی پیڈز پہ لاک لگانے پڑ رہے ہیں تو وہ کہیں غلط کچھ کر رہے ہیں. پانچویں بات, ایک اور بات جو میں کہوں گی, ان بچوں کو, اچھا یہ جو لاکس لگتے ہیں, ایک اور بات جو اس جنریشن سے میں نے دیکھی ہے, بھائی محبت کرنا تو بڑی اچھی بات ہے, محبتیں کرنا بہت بری بات ہے نا. بڑی خوبصورت میں حیران ہوں کہ لڑکے تو چلو کہتے ہیں فلرٹ کرتے ہیں اس عمر کے اندر, لڑکی نے ایک دوست چھوڑا, کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں بعد ایک اور پکڑ لیا. مطلب 4 5 فرینڈس رکھنا لڑکی کے لیے, دس از اسٹرینج فار می. وہ لڑکی جو آگے جا کے ماں بننے گی, جس کا آگے جو اس نے ایک جنریشن سنبھالنی ہے, اگر وہ ابھی سے پلوٹ ہو رہی ہے, ایکچولی اس کی جینز خراب ہو رہی ہیں. میرا یہ میسج ہے ان بچوں کے لیے کہ ان کی جینز خراب ہو رہی ہیں یہ کام کرنے سے. آپ سارے لوگ پولیٹکس کی بات کرتے ہیں, آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میں معاشرے کے اس چیز سے کتنی دکھی ہوں, کتنی میں پریشان ہوں کہ ہمارے بچوں کی جڑیں خراب ہو رہی ہیں. ہماری لڑکیاں, میں شاید میرے الفاظ برے لگیں, اتنی پاکیزہ نہیں رہیں جتنی پاکیزہ ان کو ہونا چاہیے تھا. بڑی اچھی آپ نے یہ بات کی, اور یہ بڑے المیہ ہیں, اور یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس وقت گائیڈ کر رہے ہیں. پلیز اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو سمجھیں. ایزی وے آؤٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ٹیکنالوجی لے دیں, ٹوائز لے دیں, اپنے اوپر سے پرے رکھیں. اس میں آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا, آپ کو آنا پڑے گا ان کی لائف میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ڈونٹ فائنڈ شارٹ کٹس, بیکاز یہ آپ کا فیوچر ہے, یہ آپ کی جنریشن ہے, یا آپ کے خاندان کا نام لے کے چلیں گے, ملک کا نام لے کے چلیں گے, اور اگر ان میں کوئی پرابلم ہوئی تو آپ کے سامنے ایک جنریشن کا کیا حال ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آج آپ ہمارے ساتھ تھیں. آج کے لیے اتنا ہی بہت, اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.